बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, आज 30 दिसंबर है और कल इस साल का आखिरी दिन है और उसके बाद 2023 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, 2023 का आगाज़ हो जाएगा। और आज हम चाह रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में उन लोगों को बुलाया जाए कि जी 2022 कैसा रहा और 2023 कैसा रहेगा, और मुल्क के हुक्मरानों के लिए कैसा रहेगा, इकॉनमी के लिए कैसा रहेगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसा रहेगा, और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे खारजा महाज हैं उस पर कैसा रहेगा, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, इसी तरह हमारे जनरल्स के लिए, सिपह सलार के लिए और तमाम लोगों के लिए ये अगला साल कैसा रहेगा। और इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में, जो हमारे साथ मुख्तलिफ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारफ़ कराए देता हूँ। हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं, माहिर फ़ल्कियात हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मोहम्मद अली जंजानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर फ़ल्कियात हैं। आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। गुलाम अब्बास गुल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत ही शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। सादिक मलिक साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, चूँकि मलिक साहब से हमने इजाज़त ले लेनी है, एक उनसे सवाल करना है, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। जी, अभी ये बताइएगा, क्या इल्म नजूम जो है इनफरादी और इज्तिमाई पेशगोई की मतलब इजाज़त देता है या उससे की जा सकती है? मुस्तकबिल शनासी के बेशुमार अलूम व फ़नून हैं, जिसमें फ़न शनासी और इल्म नजूम। जी। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोलॉजर, एक लफ्ज़ है एस्ट्रोनॉमिस्ट। जी। एस्ट्रोलॉजर जो है ना, ये एस्ट्रोनॉमिस्ट के चार्ट को फॉलो करता है। ठीक। एस्ट्रोनॉमिस्ट के चार्ट के मुताबिक चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो है, ये माइक्रो सेकंड के हिसाब से अगले 100, 200, 500 साल का निकाला जा सकता है। ठीक। इसका मतलब है कि शारगान की जो एक एफेमरी है, जिसको चार्ट बोलते हैं, वो बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई भी शक व शुबे से बालातर है। ठीक, उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोलॉजर उसी को फॉलो करने के बाद पेशगोई करता है। ठीक। जब एस्ट्रोलॉजर पेशगोई करता है तो उन्हें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। जी। आप बिलावल का दे दें, मियां नवाज शरीफ का दे दें, जी, इसके अलावा किसी भी अहम शख्सियत का दे दें। ठीक। उनको फॉलो करने के बाद एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि ये मेल है, फीमेल है, ठीक, इसका माजी क्या है, कहाँ बैठा है, क्या बन सकता है। जी। इसी तरह से किसी भी दशनास को उसका हैंड प्रिंट दे दें और उम्र बता दें कि उम्र के इस हिस्से में है। जी। वो दशनास बताएगा कि इसका माजी क्या है, जी, ये उम्र के जिस हिस्से में बैठा है इसकी हैसियत क्या होनी चाहिए। ठीक है। और आगे चलकर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है। अब अगर कोई भी इल्म नजूम से मुतल्लिक जो माहिर है, जी, वो इल्म अदाद की बात करता है तो उसकी सब कैटेगरी है। ठीक है। और भी बहुत सारे जितने भी उलूम व फ़नून हैं, जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो उसकी सब कैटेगरीज हैं। जी। जी। पेशगोई का मतलब पेशगोई होता है। जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के उलूम व फ़नून साइंस का दर्जा रखते हैं, तो उसमें इसी तरह से गौर से सब ले लीजिएगा कि जिस तरह से स्विच ऑन और ऑफ हुआ, पीछे से करंट आ रहा है, स्विच ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, जब भी स्विच ऑफ करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है। अब अच्छा। गलती मैकेनिकली हो सकती है कि उसका नेगेटिव ना आ रहा हो, पॉजिटिव ना आ रहा हो, या स्विच बोर्ड में हो। ठीक है। मैकेनिकली जो है वो गलती हो सकती है। जी। पेशगोई जब दशनास करता है तो मैकेनिकली दशनास में फॉल्ट हो सकता है, लकीरों में नहीं। अच्छा सर, इल्म नजूम में बाकायदगी से मैकेनिकली ये फॉल्ट है कि ये जी हाँ। तीनों चीजें देने के बाद। बिल्कुल मलिक साहब, आप ये बताएंगे क्या जो हाथ की लकीरें होती हैं ये कितनी हद तक पेशगोई करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई होती है? लकीरें इंसान के ताबे हैं। इसमें तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद दो तरह की पढ़ी जाती है। तकदीर मुअल्लक जो है ये तकरीबन कोई 32-33% के करीब होती है,
لیکن نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس جو اب بنا کر دے دیے گئے ہیں، اس میں ہاتھوں کی ساخت کا نئے سرے سے تعین کر کے دے دیا. اب اس میں 33% حیثیت جو ہے تبدیل ہوتی ہے. اس میں گھوڑا گھوڑا رہے گا اور گدھا گدھا رہے گا. اور گھوڑے کی نہ تو سب کیٹیگری چینج ہوگی اور نہ برتھ کیٹیگری چینج ہوگی. ٹھیک. اچھا صادق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر گل صاحب، آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جی گدھا گدھا رہے گا، گھوڑا گھوڑا رہے گا. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی. اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2023 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ گورسی صاحب. تھینک یو سر. آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور سال کا کیونکہ آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے، کل لاسٹ ڈے ہے. جی دیکھیں، اچھا اور برا ہم خود ہی ہوتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو سب اچھا ہی ہے. ٹھیک. ملک صاحب نے بڑا تفصیل سے اور اس پہ جامع روشنی ڈالی ہے. جی میرا خیال ہے اس پہ مزید نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک بڑی اچھی اور مفلس بات کی ہے تو بہت اچھی بات. جی آپ یعنی کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی. جی بالکل اسی طرح ہے. یہ کتنا وسیع علم ہے جی کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر ہم اس میں ڈاٹس میں چلنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر ٹائم ضائع ہو جائے گا. ہم اجتماعی بات کریں گے جی، انفرادی کی بجائے. جی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پاکستان کے لیے 2023 جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا. 17 جنوری سے پاکستان کے جو سٹار ہیں وہ اس میں ترقی کی طرف گامزن مطلب سٹارٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ الحمدللہ نومبر 26 تک جو ہے یہ ایک ایسا روٹ بنا لیں گے کہ اگلے 10 سال تک پاکستان ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کرتا ہوا جائے گا. اور یہ جو 11 ماہ گزریں گے، یہ 11 ماہ ایسے ہیں کہ جو آپ نے پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے یا کھویا ہے، جی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان 11 ماہ میں بہتری کی طرف آ جائے گا. بہتری کی طرف آ جائے. اچھا سر، اگر ویسے ہم آپ سے سوال کریں اور ویسے نہیں کھل کے سوال کریں، کھل کے بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم دوسرے گیسٹ کو بھی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لے لیں. آغا صاحب کی جانب جاتے ہیں. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ 2023 پاکستان کے لیے کیسا سال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ آپ کا. 2023 تبدیلی کا سال ہے، عروج کے سال ہے، کامیابی کے سال ہے. ایک اچھا ہونے والا ہے اس 2023 میں، وہ الیکشن ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ مہنگائی، مسائل، مشکلات، الزامات، باتیں، اور عوام کے لیے پیٹرول مہنگا، گیس مہنگا. آنے والے 3 مہینے میں البتہ کچھ عرصہ کے لیے پیٹرول تھوڑا کم کر سکتے ہیں، اس کے بعد بجلی نایاب، گیس نایاب، مسائل، مشکلات. اس اگلے 6 مہینے تک پاکستان کے لیے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہم شہباز شریف کے ستارے دیکھیں تو اس وقت زمینی ستارے آپ کو غرض ہے، اور انتہائی بزدل ستارے، پریشانیوں والے ستارے، مشکلات والے ستارے ہیں. اس کے اثرات اس کی گورنمنٹ بھی پڑیں گے اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں گے. جب تک اس کے عدد اور پاکستان کے عدد کو دونوں ملا کے دیکھتے ہیں تو پاکستان عروج میں نہیں ہے، زوال پر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 مہینے یا اگست تک تقریباً مشکلات میں ہی رہیں گے. پھر آہستہ آہستہ جا کر الیکشن کے بعد پھر مارچ 11 مارچ 2024 سے پاکستان بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد پاکستان کی جو مسائل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی موضوع ہونے والا ہے اور پاکستان تبدیل ہونے والا ہے. کوئی تبدیل نہیں ہونے والا ہے. سیاسی مسائل پیدا ہوں گے اور سیاست کا محور بنے گا 2023. کہیں استعفیٰ، کہیں نااہل، کہیں کیا عروج، زوال، مہنگائی، شور و شرابہ سے 2023 بھی گزر جائے گا. جی اچھا گزر جائے گا. اب علی صاحب کی جانب جاتے ہیں.
علی صاحب آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سن لی, آپ کے پاس تو تجزیہ کرنے کے لیے اب زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیپتھ آ گئی ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ 2023 پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ جی بہت شکریہ بابر. آپ کا سال 2022 کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا سخت سال رہا. اس سال میں سیلاب آئے اور پاکستان نے جو بھی حالات پاکستان کے رہے کہ اب لگتا ہے کہ جیسے پاکستان آسیب زدہ ہو گیا ہے, کہ پاکستان ہمیں آسیب زدہ لگ پڑا ہے. تو سیاسی معاملات ہوں, معاشی معاملات ہوں, ان تمام تجربات نے پاکستان کو بالکل ساحل سمندر پر پہنچا دیا. اور چونکہ بینگ ایسٹرالوجر ہم سے تمام افراد یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ کبھی بدلے گی. اب سال 2023 بھی آنے جا رہا ہے. پاکستان کا ذائچہ جب ہم بناتے ہیں تو اس کے ذائچے کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا عروج کا جو سیارہ ہے جس کا نام ہے زحل, اس کا 19 سالہ دور نومبر 2024 سے شروع ہوگا. یہ 30 نومبر 2043 تک رہے گا کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترقی, پاکستان کی عزت ساکھ اور بحالی کا جو ایکچوئل پیریڈ ہے وہ ستمبر 2024 سے آنورڈ سٹارٹ ہوگا. تو 2023 کا جو سال ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا آسان سال نہیں ہوگا کہ جس میں ہمیں بہت سے معاشی معاملات میں کوئی آسانی ہو یا عوام کو جو ہے ریلیف ملے یا سیاسی اعتبار سے تھوڑا سا بہتر ہو. صرف ایک پازیٹیو موو یہ ہونے جا رہی ہے, ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ 17 جنوری کو کیونکہ زحل اپنی سیٹنگ پوزیشن چینج کر کے ایکویریس میں جائے گا, اور ایکویریس کا جو ہاؤس ہے 10th ہاؤس وہ پاکستان کی عزت کا ہاؤس ہے, پاکستان کے دفاع کا ہاؤس ہے, سیاستدانوں کا ہاؤس ہے, پاکستان کے روشن مستقبل کا ہاؤس ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابتدا ہو سکتی ہے 2023 سے اگلے 19 سالہ دور کی, لیکن ایگزیکٹلی جو بہتری ہے وہ ہمیں 2024 آنورڈ سے نظر آتی ہے. 2023 انتہائی آزمائش کا سال ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا فگر بنتا ہے 7 جی, جو کہ کیتو کا نمبر ہے جی. اور کیتو ایسٹرالوجی کے اندر یہ ایک ایسا شیڈو ہے جس کا تعلق نقصان سے ہوتا ہے, جس کا تعلق نا امیدی مایوسی سے ہوتا ہے. تو یہ کافی اتار چڑھاؤ کا سال ہے, میں اس کو اتنا آسان نہیں دیکھ رہا اپنی عوام کے لیے. جی اچھا, بالکل. اچھا گل صاحب کی جانب آتے ہیں. گل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سال عمران خان کے لیے, نواز شریف کے لیے, مریم نواز کے لیے, حمزہ کے لیے, حمزہ شہباز کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے اور آرمی چیف کے لیے کیسا ہوگا؟ میرا خیال ہے آپ نے کوئی 6-7 لوگوں کے بارے میں اکٹھا پوچھ لی ہے. تو جیسے کیونکہ یہ کنسرن لوگ ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں. جی 2-3 بلاول بھٹو زرداری بھی پلیز اس میں. جی دیکھیں 2-3 باتیں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو 2023 آ رہا ہے جی, یہ پاکستان کا اپنا سال ہے, یہ عدد ہے, پاکستان عدد ہے جی. اور جیسے علی بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, میں ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو 2023 ہے اور 2025 ہے جی, یہ 100 سال کے بعد جو ہے ریپیٹ ہونے جا رہا ہے, اور یہ دنیا میں ایک چینج لا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو آج سے 25 سال پہلے, 100 سال پہلے سیم یہی پوزیشن جو تھی, اس کے بعد 1953 میں جا کے 40 ڈیز کے لیے ایک پوزیشن بنی تھی, اور اس میں جو ہے وہ چینج آیا تھا. اس کے بعد اب 23 میں جا کے یہ چینج آ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. اور اس کی بنیاد بھی اگر اس 23 میں رکھ دی گئی اور بہتری کی ڈائریکشن بن گئی, اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا. پہلی بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ سیاسی جو لوگ ہیں, میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے. مجھے امید تھی یہی آپ پوچھیں گے. نہیں, ساری دنیا یہ پوچھ رہی ہے, تو ہم نے دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے. پاکستان نہیں آئیں گے. وہ جب آئیں گے جب الیکشن نزدیک ہوگا, اور الیکشن جو ہے مجھے 2023 میں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اگر 2023 ستمبر اور ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر تک بھی اگر کہیں الیکشن ہونے کا کوئی چانس بن بھی گیا تو وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. اچھا سر, خطرناک ہوگا, لیکن یہاں پہ چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم 2023 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آغا بہشتی صاحب موجود ہیں, محمد علی جنجانی صاحب موجود ہیں,
غلام عباس گل صاحب موجود ہیں اور صادق ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. جی سر آپ وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ جی دیکھیں جو الیکشن 23 اگر ہوگا ویسے تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا انہوں نے ماحول یا کرنے کی کوشش کی یہ میری پریڈکشن ہے جی وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے. ٹھیک ہے. الیکشن جو ہے وہ 25 میں جا کے جون جولائی میں یا اگست ستمبر میں یہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انہی تاریخوں میں ہوں گے. اور نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ اگر آئے بھی تو 2024 کے اینڈ میں یا اس کے مڈ میں جا کے آئیں گے, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. جی ٹھیک. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا آپ نے پوچھا, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ابھی سیاست سے کوئی 1 سال جو ہے وہ آؤٹ رہیں گی, اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گی لیکن کوئی اتنا خاص کردار ان کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں نے 1 سال پہلے پریڈکشن کی تھی کہ اکثر ان کے بارے پوچھا جاتا تھا کہ 2022 ان کی شادی کا سال ہے. یہ بھی میں نے پوچھا تھا. اچھا کہ آپ نے خود ہی 2022 جو ہے میں نے کہا تھا کہ ان کی شادی کا سال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ وزیر اعظم بنیں گے. ٹھیک ہے. 2025 تک وہ ایک اچھے وزیر خارجہ رہیں گے, اچھے عہدے پہ رہیں گے, اور شادی جو ہے وہ 2025 کے بعد ہوگی. 2025 کے بعد ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور عمران خان صاحب کے لیے اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ان کے لیے اور خاص کر جو سپہ سالار ہے جنرل سید عاصم منیر صاحب. دیکھیں میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں نے پچھلے سال پریڈکشن کی تھی کہ 19 فروری سے لے کے 26 مارچ تک اگر عمران خان صاحب سٹیپ ڈاؤن کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو وزیر اعظم سے استعفیٰ دے کے بڑے آرام سے پیچھے آ جاتے ہیں, تو ان کا سیاسی قد کاٹھ بچ جائے گا اور وہ اپنی سیاست کو بھی بچا لیں گے اور اپنی شخصیت کو بھی بچا لیں گے. اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو ان کے زوال کا ٹائم شروع ہو گیا اور وہ اگست ستمبر میں اتنا جا کے زیادہ ہو جائے گا کہ ان کے لیے پھر اپنی سیاست کیا اپنی پارٹی بچانا بھی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آگے ہم دسمبر میں. دسمبر میں 5 جنوری سے ان کے لیے ایک نیا ٹائم شروع ہو رہا ہے اور 18 جنوری سے وہ اتنی عروج پہ ہوگا کہ وہ آگے 26 اپریل تک جو ہے وہ کافی پریشانیوں میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا کہنا شہباز شریف صاحب کے بارے میں اور آخر میں سپہ سالار کے بارے میں. میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے اور ان کی جو پروگرس ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہو پائے گی, لیکن اپریل کے بعد جا کے ان کی بہتری نظر آئے گی اور وہ ایک اچھے وزیر اعظم بنیں گے 2025. کیسے آرمی چیف ہوں گے جنرل سید عاصم منیر؟ میں نے 2016 میں کسی جگہ پہ میں نے مطلب ہے کہ اس وقت عاصم منیر صاحب کا کہیں مجھے دور دور تک نہیں تھا کہ یہ آرمی چیف بنیں گے, تو انہوں نے مجھ سے کوئی 5-6 نام دیے اور انہوں نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب گئے تو کون وزیر اعظم آرمی چیف بن سکتا ہے. تو وہ میں نے ایک ذائچہ بنایا اور کافی اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنیں گے. کیا بات ہے. تو یہ 17-18 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا یار وہ تو کوئی اور بنے گا, کوئی اور بنے گا, جس کا نام چاہ رہا ہے. میں نے کہا جی جناب بات یہ ہے کہ یہ 2 کاغذ ہیں, اس پر یہ میں نے نام لکھ دیے, ایک میں نے خالی لکھا تھا, ایک میں عاصم منیر صاحب لکھ کے میں نے کہا یہ رکھ لیں, جب کوئی آرمی چیف آئے گا تو یہ پرچیاں کھولیے گا. تو انہوں نے جب کھولی تو انہوں نے چلے یہ تو آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوگی. کیسے سپہ سالار ثابت ہوں گے؟ یہ پاکستان کے لیے ایک گفٹ ہے اور یہ 75 سال کے بعد ایک ایسا آرمی چیف آیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ میں زیارات پہ گیا ہوا تھا اور عراق میں مولا علی کے وہاں قدم بوسی کے لیے, تو حرم پاک میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی وہاں کسی بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی پریڈکشن کرتے ہو اور علم نجوم کرتے ہو, آج ایک کان ادھر کرو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک حافظ آئے گا ماشاءاللہ اور وہ ایک ایسا آرمی چیف ہوگا کہ وہ پاکستان کی بھی اور آرمی کی بھی ڈائریکشن سیٹ کر دے گا جو اگلے 100 سال تک سیدھی رہے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آغا بہشتی صاحب کی جانب جاتے ہیں. آغا صاحب سیم سوال آپ کے سامنے کہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے لیے 2023 کیسا ہوگا, نواز شریف کے لیے کیسا ہوگا, مریم نواز کے لیے کیسا ہوگا,
بلاول بھٹو زرداری کے لیے کیسا ہوگا، شہباز شریف صاحب کے لیے کیسا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپہ سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم، میرے دوست ہم سب اپنے علم سے بات کرتے ہیں، ہم کون ٹھیک ہے کون نہیں ہے، ہم یہ تو بحث ہی نہیں کر رہے کون ٹھیک ہے کون نہیں، اپنی اپنی رائے ہے. بالکل میں گزارش یہ کروں کہ 2023 میں نواز شریف بھی آئے گا، الیکشن بھی لڑے گا، نااہل بھی ختم، اور البتہ عمران خان اس کے مقابلہ کرے گا اور عبرتناک طریقے سے شکست دے گا. شہباز شریف بالکل اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. موجودہ جتنے چہرے سوائے بلاول کے علاوہ یہ کوئی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، اور عمران خان نے رہنے ہیں، اور عمران خان 2023 میں وزیر اعظم بنے گا، اور عمران خان کی ہی ستارے ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کے. اب اس میں بحث میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. ہم بحث نہیں کر رہے، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ کریں بات. بات کروں میں اپنی رائے دے رہا ہوں. ظاہر بات کو ہر کسی کی اپنی رائے ہے. عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا. ہم سیدھے بات کریں گے یہ ہوگا تو فلان کی ہوگا تو نہیں، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی کچھ بھی نہیں. ہم بھی اچھی بات ہے کہ آپ کلیئر ہیڈڈ ہیں، جو بات کر رہے ہیں کلیئر کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے. بات کریں گے عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا. عدلیہ سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے، عمران خان نکلے گا، پارٹی بہت مضبوط ہوگی، نئے چہرے آئیں گے، نئے لوگ ہوں گے قومی اسمبلی میں، نئے وزیر ہم دیکھیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. ہاں یہ بات طے ہے کہ پی ڈی ایم کوشش کرے گی، الیکشن ڈیلے کرنے کی کوششیں کریں گے، البتہ معاملات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، اور یقینی طور پر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اپنے مدت پہ ہی الیکشن ہوں گے. ہم 2023 سے ایک دن بھی آگے نہیں جائیں گے، اپنے مدت پہ الیکشن ہوں گے، اور عمران خان ہی وزیر اعظم بنے گا، اور عمران خان سے پاکستان بدلے گا. ورنہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں ہم سب کے لیے مشکلات کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے. سوائے عمران خان کے علاوہ پاکستان نہیں بدل سکے. عروج کے ستارہ صرف عمران خان کے ہیں، باقی سب زوال کے ستاروں پر موجود ہیں. اور یقینی طور پر بلاول اسمبلی میں ضرور پہنچے گا، وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. مریم بھی آئے گی واپس، اور وقت کے ساتھ ساتھ مریم کے جو ستارہ ہے یا سیارہ ہے، دونوں گھر عروج پر ہیں. عمران خان کے آنے والے وقت میں اگر کوئی ٹاپ یا کوئی پریشانی یا کوئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے تو سوائے مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو بھائی یہ واضح طور پر میں مختصر کہوں، الیکشن بھی ہوں گے. اور اچھا، یہ تو آپ نے پولیٹیشنز کے بارے میں بتا دیا. یہ جو سپہ سالار ہیں نئے فوج کے، ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کے لیے کیسا سال ہوگا، ہماری مسلح افواج کے لیے، ملک کے لیے، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو سرحدوں میں ہمارے لیے مسائل ہوں گے. افغانستان کے سرحد اور ہمارے سامنے جو ہمارا دشمن ہے انڈیا کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوں گے. اور ظاہر بات ہمارے سپہ سالار کی اچھائی اور نیکی، اصول پسندی اور اپنی فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے حالات کے طرف توجہ دینے پر یہ جو سپہ سالار کے ہمارے چیف آف اسٹاف ہے اس کی اچھی نیت سے الیکشن ہونے والے ہیں. اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی تو کبھی الیکشن نہیں ہوتے. یہ بالکل الیکشن کرائے گا، آزادانہ الیکشن ہوں گے بالکل، اور لوگ الیکشن لڑیں گے 3 تہائی اکثریت. لوگ کہتے 2 تہائی اکثریت، میں کہتا ہوں 3 تہائی اکثریت سے عمران خان جیت جائے گا. جی اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے، شہباز شریف کے لیے، نواز شریف کے لیے، مریم کے لیے، حمزہ کے لیے اور بلاول کے لیے، اور آخر میں جنرل سید عاصم منیر صاحب جو کمانڈر ان چیف ہیں، ان کے لیے یہ کیسا سال ہوگا 2023؟ جی بالکل، سال 2023 کو اگر دیکھیں تو عمران خان کے ذائچے کی اگر بات کریں تو نومبر 2022 29 نومبر سے ان کے ذائچے کا جو فرسٹ ہاؤس ہے لیبرا اسینڈنٹ، اس کا جو سیارہ ہے وینس، اس کی انتردشا جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. اور ان کی پاپولیرٹی اپریل، مئی اور جون کے جو 3 مہینے یہ ان کی سیاست کے اعتبار سے بڑے اہم رہیں گے، کیونکہ اسی عرصے میں ان کے ذائچے کی سیاست کا جو سیارہ 10th ہاؤس کا لارڈ ہے مون، وہ ایکٹیو رہے گا، اس کا دور چلے گا. اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی پہ بہتری رہے گی. ابھی خان صاحب کے حوالے سے جو بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، ان کا جو پاپولیرٹی کا گراف کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کی لیکس وغیرہ آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں دم توڑ جائیں گی آگے چل کے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے تو نواز شریف صاحب بالکل پاکستان اب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جون سے یہ سیاسی اعتبار سے ایکٹیو ہوں گے. شہباز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے
اچھا، بلاول کی اگر بات کی جائے تو بلاول کا جو سیاسی کریئر اور اس کا عروج ہے وہ 2028 سے جا کے ایگزیکٹلی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیع صاحب، ان کا جب اوتھ کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں 29 نومبر 11:31 کا، تو اتفاق کی بات ہے کہ کوئی بھی سیارہ کسی خراب گھر میں موجود نہیں ہے. مریخ کی، کیونکہ مریخ کا تعلق ہی آرم فورسز سے ہے، اسی نکشترا کے اندر انہوں نے حلف بھی اٹھایا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر پاکستان کو جو افواج کی کمان کا جو سپہ سالار ملا ہے آسمانی کونسل کے مطابق، یہ اس کی اپنی جو فوج ہے اس کی کمان کو درست کرے گا. لیکن ایک چیز ان کے ذائچے میں ہے، ان کی کسی سیاستدان سے نہیں بنے گی. یہ سیاست کو اور فوج کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور ایون فوج کے اندر بھی جو معاملات عام پبلک ہو جاتے ہیں ان کو روکنے کی بھی کافی حد تک کوشش کریں گے. تو پاکستان کے لیے بہرحال یہ جو سپہ سالار ہیں یہ ایک اچھے، بہتر، ہر لحاظ سے ثابت ہوں گے، لیکن سیاستدانوں کے لیے نہیں. اچھا، بالکل علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. گل صاحب کی جانب جاتے ہیں. گل صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی معیشت کیسے کتنی اچھی رہے گی 2023 میں، کس طرح کے، اور ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ وہ جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور ریجن کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ساتھ جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں، قدرتی آفات، ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا. 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ موسمی اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے. ابھی دیکھیں 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن جو ہیں ہم نے پچھلے سال گزارے ہیں، اور آگے 2023 میں بھی 2 سورج گرہن اور 2 چاند گرہن آ رہے ہیں. ان کے اثرات بھی ہوں گے، اور یہ پاکستان میں اس دفعہ بھی بارشیں زیادہ ہوں گی اور سیلاب بھی آئے گا، اور اس کے لیے آپ بالکل تیاری رکھنی ہے. ہو سکتا ہے اگست میں اور اس سے تھوڑا سا پہلے یا اگست میں یہ سیلاب آ سکتا ہے. اور میں، اللہ معاف کرے، ہم ویسے بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو پریڈکشن ہے، اور یہ کوئی سچ ثابت نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم بولنا چاہیں بھی تو نہیں بولتے، اور بولتے ہوئے بھی نہیں بولتے، پھر بھی بول دیتے ہیں کچھ الفاظ کو اوپر نیچے کر کے. دنیا کے اندر 2023 کے اندر بہت سارا چینج آئے گا. زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئے گا، اور پانی اپنی حیت چینج کرے گا. ٹھیک ہے. خشکی کے اوپر بھی پانی آئے گا، اور اس کے ساتھ طوفان بھی آ سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا معیشت کا. جی دیکھیں، معیشت، پاکستان کی جو معیشت ہے یہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ آج لکھ لیں. یہ جتنے بھی آپ سیاسی بیان سن رہے ہوں گے، لیکن کیونکہ میرا تعلق ایسٹرالوجی سے ہے تو ہم تو وہ چیز بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. 17 جنوری، بڑی اچھی خبر سنائی آپ. 17 جنوری سے انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف آئے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، لیکن پاکستان بہتر ہوگا اور اس کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. تیسرا سوال یہ تھا آپ کا کہ ہمارے جو گرد و نواح کے جو حالات و واقعات ہیں یہ کیسے رہیں گے. دیکھیں، افغانستان پاکستان کے ساتھ 2023 میں بہتری کے طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایران، چائنا اور رشیا، یہ چاروں ملک جو ہیں، آذربائیجان، یہ پاکستان کے ساتھ بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. انڈیا بھی بہتری کی طرف آئے گا، اور مڈل ایسٹ وغیرہ جو ہیں ان کا کردار بھی پاکستان کے لیے پازیٹیو رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی 2023 سے لے کے ٹل آگے تک 10-15 سال تک آپ دیکھیں گے کہ اب پاکستان سموتھنس کی طرف جائے گا اور بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ناظرین، یہاں پر پھر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2023 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ موجود ہیں، اور اب ہم صادق ملک صاحب کی جانب جائیں گے. پامسٹ ہیں. ملک صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2023 عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے، مریم نواز کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے، اور آخر میں
سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کے لیے کیسا ہوگا؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ ہاں اس طرح سے ہے، یہ میری آواز پھر دوبارہ گھوم کر واپس آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے ہے کہ اس پر میرے سے باقاعدگی سے ایک پروگرام کر لیجئے گا۔ ابھی میں کسی فنکشن میں ہوں، ان کے ہینڈ پرنٹ سامنے رکھ کے پھر بڑی تفصیل سے ساری بات کروں گا، ون بائی ون۔ جی لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو تھوڑا سا بتا دیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں کچھ تو مستفید ہو سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے وہ ایک چینل ہے اس پر بڑی ان تمام شخصیات کے بارے میں ڈیٹیل کی ہے اور ان کا پرومو چل رہا ہے۔ جی جب ان کا پرومو چل رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کے آن ایئر چلا گیا نہیں، ہمارا 11 بجے ہے، ان کا 10 بجے ہے، تو اس لیے آپ کا پہلے چلا جائے۔ اتوار کو 11:05 پر جا رہا ہے۔ ملک صاحب دیکھیں اب کچھ تو دینا پڑے گا نا، اب جو سننے والے اچھا چلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، جن کے بارے میں میری پہلے پیش گوئی غلط ہوئی تھی بحیثیت کنگ میکر، اور میں نے پوری قوم سے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میری پیش گوئی غلط ہوئی، تو اس غلطی کے نتیجے میں پھر میں نے نیو لاز پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنائے، جس میں 32 سراج یوگ تلاش کیے۔ اب ان کو ہاتھ پر رکھیں تو عمران خان کنگ ہے، ان کو اٹھا لیں تو کنگ میکر۔ عمران خان کے بارے میں وہ ایک لفظ میں نے 2018 میں جو پیش گوئی کی تھی، کہا تھا کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ۔ ٹھیک، بیٹنگ بھی بڑی ٹکا کے کی ہے خان صاحب نے، اپنے بولنگ کے سارے اوور بھی انہوں نے زبردست طریقے سے مکمل کر لیے۔ اب ان کی فیلڈنگ کا ٹائم ہے اور فیلڈنگ بھی بڑی اچھی کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ جی ٹھیک ہو۔ آرمی چیف کے بارے میں سر ہم اچھا دیکھیں، آرمڈ فورسز کے بارے میں جتنی بات کی جا سکتی ہے وہ میں نے پہلے آلریڈی میری سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے، تو انتہائی محترم چیف آف آرمی جناب سید عاصم منیر صاحب سے میری ملاقات جب وہ کور کمانڈر گجرانوالہ تھے تب ہوئی، تو ان کا ہاتھ دیکھ کر انہیں بتایا گیا کہ آپ چیف آف آرمی بن رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں، اس لیے کہ میری ریٹائرمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، تو ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ پیش گوئی کی گئی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ چلیں یہ تو آپ نے 2 چیزیں بڑی اچھی کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن پائیں گے، شادی ہو پائے گی، نواز شریف واپس آتے نظر آتے ہیں؟ کوشچن ہے جی شادی والا، اس لیے کہ یہ شادیاں وادیاں یہ وہ دوسرے تیسرے، یہ کوئی کوشچن ہے؟ مطلب کوشچن وہ کرے سر جو کمال کا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی بلاول کی شادی کو لے کر بیٹھ جائے۔ نواز شریف واپس آتے نظر آتے ہیں؟ اچھا اس کے بارے میں بھی میرا وہ آلریڈی سارا کوئی سلسلہ جو ہے نا، بس جتنا میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، جتنا میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ آپ لو یو آل ٹائم، لو یو آل ٹائم۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا محمد علی صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ محمد علی صاحب، میرا آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت 2023 میں کیسی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جس طرح ہم نے گل صاحب سے بھی بات کی کہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے، اور قدرتی آفات کا کتنا افیکٹ آئے گا پاکستان پر؟ ایسا ہے کہ 2023 کا سال جو ہے ابتدا میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ اتنا بہتر سال نہیں ہے۔ وقتی طور کے اوپر ہمیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے دوست ممالک کی جانب سے، لیکن مارچ اور اپریل کے جو ماہ ہیں بجٹ سے پہلے کا جو ٹینیور ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت سخت ٹینیور ہے۔ اس کے اندر مزید مہنگائی بڑھ سکتی ہے، عوام کو اس حوالے سے پریپیئر رہنا چاہیے، اور پاکستان کے شمالی اور مغربی حصوں میں نئے فتنے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو شدید نوعیت کی بارشوں، سیلاب، ان کے جو خطرات ہیں وہ بالکل نظر آتے ہیں، اور کسی بھی حوالے سے جو بیرونی سازشیں ہیں ان کی مداخلت کے جو امکانات ہیں ان کو ہم بالکل بھی رد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا 2023 کا جو آغاز ہوگا، اسپیشلی اس میں اعلیٰ عہدوں پر جو مرتبوں پر نافذ افراد جو ہیں ان کے لیے یہ تنزلی اور مصیبت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی معیشت جو ہے، آپ بظاہر جتنا مرضی کہتے رہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر میں ایک بات بولوں کہ اگر ماں کے 2 بچے ہوں اور ایک بچہ بگڑ جائے تو ماں یہی کہتی ہے کہ کوئی غل نہیں، وڈا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی اس ماں کی طرح
امید رکھنی چاہیے، اور میں پر امید ہوں کہ 2024 کا اختتام اور 25 سے پاکستان گرو کرنا شروع کرے گا حقیقی معنوں میں۔ جی حقیقی معنوں میں، اچھا بالکل۔ اچھا گل صاحب یہ بتائیے گا کہ ریجنل تو آپ نے بتا دیا، پاکستان کے اوور آل جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکنز کے ساتھ تعلقات، یورپین ممالک کے ساتھ، اور اسی طرح جو دوسرے کنسرن ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے 5 سال کے بعد واپس اپنی خارجہ پالیسی کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے یہ جو 2023 کا ہے، اس میں جو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی مضبوط کر لینی ہے کہ اگلے جو 10 سال ہیں اس میں 10 سال تو خیر زیادہ عرصہ ہو جائے گا، لیکن میں 2025 تک اور 27 تک کی بات کرتا ہوں کہ 2025 اور 27 تک پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ یہ ایک اپنی بات منوانے اور اس میں ہاں اور نہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جی اچھا محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، اور جو پاکستان کی اس وقت یوتھ ہے وہ تقریباً 66% ہے پاکستان کی، ان کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو 2023 میں کچھ معاملات اگست، ستمبر اور اکتوبر کے جو ماہ ہیں یہ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے کافی بہتر رہیں گے، ٹھیک، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کا ذائچہ ایک ایسا ذائچہ ہے کہ جس کے حاسدین، ناقدین، مخالفین، بغض رکھنے والے زیادہ ہیں اور پسند کرنے والے بہت کم ہیں۔ جی یہ بائی ڈیفالٹ پاکستان کے ذائچے میں کچھ پلانٹس کی پوزیشن ایسی ہے، چونکہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت کال سرب جوگ لگا ہوا تھا، اس کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی یوتھ کی اگر میں بات کروں تو ہماری یوتھ کے اندر جو ہے وہ میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں یوتھ کے حوالے سے۔ ان کو اپنی تعلیمی اعتبار سے چونکہ حکومتی لیول کے اوپر کچھ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو ہماری یوتھ کے لیے بہتر ہوں، ادروائز یوتھ کے لیے 2023 کا سال کچھ اتنا بہتر سال نہیں ہے، یوتھ کے بگڑنے کے خدشات زیادہ نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا گل صاحب یوتھ کے حوالے سے آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ یوتھ جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ ان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یوتھ جو ہے وہ تو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جی، اور وہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن ستاروں اور سیاروں میں یوتھ کو کیسے دیکھیں گے یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال مجھے لگتا ہے، کیونکہ نہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا جی، اصل، لیکن اب نیکسٹ ٹائم آپ نے دیکھا۔ لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جو آپ کے اولاد ہے آپ اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تربیت کا تعلق آپ کے ماحول سے ہے۔ جی، جب آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، اس کی پرورش بھی اچھی ہوگی، اس کا ویژن بھی اچھا ہوگا، اس کا آگے کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ تو ہم آج 70 سالوں میں 75 سالوں سے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور ہماری یوتھ کو اگر پاکستان کو اتنا نقصان شاید نہیں ہوا جتنا ہماری یوتھ کا نقصان ہوا ہے۔ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری بات سیاسی لگے یا کچھ اس طرح، لیکن میں یہ بات کرنے میں آج کیونکہ آپ نے موقع دیا میں بات کر دیتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے، ہماری گورنمنٹ کو ہماری یوتھ کی فکر کرنی چاہیے۔ انہیں میں خدایا یہ ایک بات کروں گا کہ انہیں یہ آئس لولیاں اور لولی پاپ وغیرہ مت دیں، ان کے مستقبل سے نہ کھیلیں، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اہم کردار ادا۔ اچھا محمد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نمبرز بھی ہوتے ہیں، 2023 کا جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 7 ہے، تو اس طرح جو ناموں کے جس طرح این سے عمران ہے، بے سے بلاول ہے، اسی طرح مریم میم سے ہے، اسی طرح دوسرے جو نواز شریف نون سے ہے، ان کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اور پرسنالٹیز کے اوپر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ناموں کا بھی اگلے سال کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ناموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اور ہماری ایسٹرالوجی چونکہ مین وہ تو ماں ہے، اور اسی کی مختلف برانچز ہوتی ہیں جس کے اندر نمرولوجی بھی آتی ہے، باقی اکلٹ سائنسز کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں جا کے ایسٹرالوجی کے ساتھ، اور ہر حرف،
کسی نہ کسی برج سے، کسی نہ کسی سائن سے، کسی نہ کسی نمبر سے ریلیٹ کرتا ہے، اور ناموں کے بالکل اثرات ہوتے ہیں۔ اب آئین کی اگر بات کریں تو جیسے عمران خان ہے مثال کے طور پہ، تو آئین نام کے لوگوں کے اندر اشتعال انگیزی ضد ہوتا ہے، کیونکہ آئین کا تعلق کیونکہ مریخ کے ساتھ ہے۔ تو ہم بیک اینڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں عمران خان کے لیے 2023 کیسا ہے عین کے حوالے سے؟ عین کے حوالے سے 2023 کا جو سال ہے عمران خان کے لیے، اس میں ہمیں الٹیمیٹلی ان کے ذائچے پہ ہی آنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں وہ ان کے ذائچے پہ ہی آنا ہوتا ہے، تو عمران خان کے لیے 2023 کا سال بہتر سال ثابت ہوگا، اور اپریل سے ان کا بہتر وقت شروع ہوگا۔ جی، اور جس طرح نمرالوجی کی بات کرتے ہیں، جس طرح نمبرز کی، تو اگلا 7 نمبر ہے، یعنی کہ جن کے 7 نمبر ہوں گے ان کے لیے یہ سال لکی ہوگا یا اور بھی؟ اچھا بابا، بالکل دیکھیں ان کے لیے بھی لکی ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو نمبر ہے نا 7، جی، پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت 13 الیکشن ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان کا نمبر 7 نہیں بنتا۔ اچھا، نہیں بنتا، اور اگر نہیں بنتا تو اگر 2023 میں الیکشن ہوتا ہے، جو کہ متوقع طور پہ خیر نظر نہیں آ رہا ہمیں ستاروں کی روشنی میں، تو یہ ایک مدعے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق کیتو سے ہے۔ جن لوگوں کا نمبر 7 بنتا ہے، obviously ان کے لیے 20 to 30% بہتری کا سال یہ ثابت ہوگا، اگر ان کے نام کے مطابق ان کے اعداد میں 7 آ جائے۔ اچھا، بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہی سوال آپ سے کہ جو نام کے پہلے حروف ہیں، جب ان سے بے کا ہے، عین کا ہے، اسی طرح میم کا ہے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا نون کا ہے، اور یہ بھی بتائیے دوسرا یہ کہ نمبر جو ہوتے ہیں، جس طرح 7 ہے، 7 سے ریلیٹڈ بھی کوئی نمبر ہوتے ہیں، جس طرح 3 ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے، 9 ہوتا ہے، اس طرح بھی کوئی ایسی؟ دیکھیں، جو ایک دو فیملیاں ہیں جی نمبرز کی، ٹھیک ہے، ایک ہے طاق اور ایک ہے جفت، جی ٹھیک ہے۔ آپ جتنے 1 سے 0 تک، یعنی کہ 1 سے 9 0 تک جو ہے، یہ ٹوٹل کائنات کے نمبر ہیں، انہی کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، انہی کو آپ نے جمع تفریق کرنا ہے، انہی کو تقسیم کرنا ہے، انہی سے نمبر بننے ہیں، پھر انہی میں ہی سمٹ کے آنا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی اس کائنات کے اندر جس کا نام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس چیز کا جو نام ہے اس کا ایک نمبر ہے، اور جو اس کا نمبر ہے اس کی ایک روشنی ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کا ایک رنگ ہے، وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کی بدسیرت ہے، اور وہی اس کا کردار ہے، وہی اس کا، اور نمبر بھی اسی طرح ریلیٹڈ ہے، نمبر بھی اسی طرح، ہر نمبر کی ایک اپنی طاقت ہے، ہر نمبر کی دوسرے نمبر سے ملنے کے بعد طاقت بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ایک اگر جیسے عمران ہے، اس میں میم کا اپنا ایک کردار ہے، رے کا اپنا کردار ہے، الف اور نون کا اپنا کردار ہے، اس طرح نواز شریف ہے، نون کا اپنا ہے، واو الف زے، تو اس طرح بہت ساری چیزوں کا مجموعہ بن کے ایک نواز شریف بنتا ہے، ایک عمران خان بنتا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی جو علی بھائی نے بھی کیا کہ ہمیں واپس پھر ادھر ذائچے پہ جانا ہوگا، ذائچے پہ جانے کے لیے پھر بہت سارے کیونکہ ہم تو یہاں جیسے ابھی آگے پروگرام میں تو ہم تو آپ نے تو ذائچے بنائے ہوئے ہیں نا سب کے مشہور، لیکن اس میں یہ ایک ذائچہ صحیح ذائچہ بنانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اپنا ذائچہ بنانا پڑے گا آپ سے۔ جی ضرور۔ محمد علی جنجانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، صادق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی بہشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، غلام عباس گل صاحب آپ کا تو بہت ہی شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور مہمانوں کی گفتگو سنی، جو ہمارے زیادہ مہمان تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو 2023 ہے وہ قدرے 2022 سے بہتر سال ہوگا، معیشت بھی بہتر ہوگی۔ اسی طرح آرم فورسز کی جب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سپہ سالار ہیں ایک تحفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلے سال میں الیکشنز ہوتے نظر نہیں آتے، دیکھتے ہیں اب الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔